अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। सूरह यूसुफ आया नंबर 67 से शुरू करेंगे। लास्ट हमने 66 पे एंड किया था, तो 67 से हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अज़ीम अर्रऊफ़िर रहीम ज़िल फ़द्लिल अज़ीम वल इहसानिल अमीम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह वहदहू ला शरीक लहुल मुल्कुल करीम। अल्लाह के लिए सब तारीफ़ है जो रब है, अज़मत वाला, शफ़क़त वाला और नहायत रहम करने वाला, जो बहुत बड़े फजल वाला और हर एक पर एहसान करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए अजीम बादशाहत है बेशक। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा 13वां पारा है, जुज़ 13 है, वमा उबर्रियु। तो और हमने सूरतुल यूसुफ हमारी चल रही है। हमने पिछली आयतों में पढ़ा था कि ये मिस्र में जो है बहुत कहत साली हो गई थी, फैमाइन और ड्राफ्ट आ गया था। तो जो है क्योंकि बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछवाई गई थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था कि कहत साली होगी, बिल्कुल फैमाइन और ड्राफ्ट आ जाएगा और जो है 7 साल वो रस निचोड़ेंगे। तो उन 7 सालों में जो है जितना गल्ला ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल किया जाए, बाकी बचा कर रख दिया जाए। तो वो बादशाह मिस्र समझ गया कि ये एक बहुत ही बाफरासत आदमी है, बड़े इल्म वाले हैं। तो उन्होंने उनको इख्तिदार दे दिया, मिस्र के इख्तिदार दिया उनको। और जो है बादशाह जो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते थे वो बादशाह मानता था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तिदार बख्शा था। अब जब ये कहत साली हुई तो आसपास के इलाके भी मुतासिर हो गए, और किनान जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई रहते थे। 10 तो उनके अल्लाती भाई होते हैं, जो बाप एक होता है ना, वालिद एक होता है, और एक उनके सगे भाई थे बिन्यामिन, जो एक माँ बाप से थे दोनों, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन जो दूसरी माँ से थे, और दूसरे 10 अल्लाती थे। तो 11 भाई उनके किनान में, याकूब अलैहिस्सलाम किनान में रहते थे। तो आसपास के लोग गल्ला लेने मिस्र आते थे, तो किनान से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए गल्ला लेने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन भाई पहचान ना सके। तो और बातों बातों में उन्होंने बता दिया था कि हमारा एक भाई बिन्यामीन है, छोटा भाई। 2 भाई हमारे और हैं, जिनमें एक बिन्यामीन है और दूसरा भाई कहीं जंगल में खो गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी थी कि मैं आइंदा गल्ला जब दूंगा जब छोटे भाई को भी आप साथ लाएंगे, वरना मैं गल्ला नहीं दूंगा। और उनकी बड़ी अच्छी मेहमानी की, और जो है एक ऊंट के बराबर गल्ला लाद के वो सबको देते थे। यानी पर पर्सन इतना गल्ला देते थे जितना के एक ऊंट पे लादा जाए। तो उन्होंने जाके अपने वालिद से कहा कि हमें तो शर्त रखी गई है हमारी बहुत, कि हम अपने भाई बिन्यामिन को ले आए। बड़े इकराम से उन्होंने रखा, और जो है हमें बादशाह ने, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और हमें उन्होंने जो है हमारे भाई को भी गल्ला मिलेगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि पहले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में भरोसा कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हरगिज़ आप लोगों के साथ बिन्यामिन को नहीं भेजूंगा। तो अब चूँकि कैद साली थी, गल्ला भी चाहिए था, तो उनको भेजना पड़ा। लेकिन उन्होंने पक्का अहद लिया अपने बेटों से कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर, उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग जो है, मैं तुम्हारे साथ जब भेजूंगा जब तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझे कौलो करार दो कि तुम उसे अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास पहुंचा दो। तो उन्होंने पक्का अहद लिया। फिर वो बिन्यामीन को भी लेकर
7 آ گئے، پھر یعقوب علیہ السلام نے پکا عہد لے کے 7 کر دیا بنیامین کو۔ تو اب یہاں سے ہم آیت 67 سے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ۔ سو اس میں جو ہے نظر بد کے متعلق بھی آئے گا، تو ہم پڑھتے ہیں، اور آج ہماری نظر بد پہ بھی دعائیں ہیں، حدیثیں ہیں انشاءاللہ۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 67 سے ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ آیت 67، نظر بد، ایول آئی اینڈ دعاز۔ یہ آیت جو ہے نظر بد کے بھی اس میں بارے میں۔ وقالا، اور اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹوں، لا تدخلو، نہ تم داخل ہونا، من بابن، دروازے سے، واحدن، ایک ہی، ودخلو، اور تم داخل ہونا، من ابوابن، دروازوں سے، متفرقتن، مختلف، وما اور نہیں، اغنی، میں بچا سکتا، انکم، تمہیں، من اللہ، اللہ سے، من شیئن، کچھ بھی، ان الحکم، ان نہیں، الحکم، فیصلہ، الا، مگر، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، علیہ، اسی پر، توکل کیا میں نے، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل المتوکلون، پس الیتوکل، چاہیے کہ توکل کریں، پس فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کرے، المتوکلون، توکل کرنے والے، متوکل کی جمع۔ پھر اس نے رواں ترجمہ، پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اسی کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، آیت کی طرف آتے ہیں۔ وقالا، اور اس نے کہا، وہ مان تو گئے نا بھیجنے کے لیے، پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا ان سے، اپنے بیٹوں سے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ تم داخل ہونا دروازے سے ایک ہی، یعنی تم ایک دروازے سے نہ جانا، کیونکہ پرانے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو جو ہے انڈیا میں بھی جو ہے نا دروازے ہوتے تھے، شہروں کے دروازے ہوتے تھے، تو مصر کے بھی کچھ دروازے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرَّقَةٍ، بلکہ تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یعنی سارے بھائی ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، مختلف دروازوں سے جانا، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، متفرقین، مختلف، یعنی جدا جدا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کیوں وہ کہتے ہیں الگ الگ دروازوں سے، تو نظر بد، ایول آئی، یعنی نظر بد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے چونکہ 10 بیٹے تھے، اب بنیامین بھی ساتھ تھے، 11 بیٹے تھے، تو ان کو نظر نہ لگ جائے، تو انہوں نے کہا، وقالا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ان الحکم الا للہ، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا، بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، ان کو نظر کا خدشہ تھا نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے تو یہ ہدایت دی، کیونکہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جو قد و قامت اور شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں، بہت قد و قامت میں بڑے لمبے چوڑے تھے، اور شکل و صورت میں بھی خوبصورت تھے، تو جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزرے تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں،
اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یعقوب علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم متفرق دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا، ایک دروازے سے نہ جانا، کیونکہ خوبصورت بھی تھے، جسامت میں بھی، قد و قامت میں، شکل و صورت میں، قد و قامت میں بھی بہت اچھے تھے، صورت میں بھی اچھے تھے، تو کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے۔ ان کے 11 بیٹوں کو چنانچہ انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم دیا۔ نظر لگ جانا حق ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، مثلا العین الحق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری، ابھی ہم ساری دعائیں بھی دیکھیں گے، میں ایک سمری آپ کو بتا رہی ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور آپ میں ہے کہ آپ نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتائے ہیں۔ مثلا فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو، اور جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر پر اور جسم پر ڈالا جائے۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ کس کی نظر لگے تو اس کو کہو کہ غسل کرو، اس کا غسل کا پانی جس کو نظر لگی اس کے جسم پر ڈالا جائے، اور وضو کا پانی بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے اگر مجھے تو کوئی کہے نا کہ وضو کا پانی دے دیں تو میں تو اس کو دے دیتی ہوں۔ ایک دن مجھے ایسے ہی لگا، اتنی طبیعت خراب، تو عفاف نے کہا آپ کو نظر لگے، اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ تو میں نے انیس صاحب سے، میرے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ وضو کا پانی، مجھے چھوٹا سا پاٹ ہوتا ہے نا، میں نے رکھا ہوا ہے اپنے باتھ روم میں، تو اس میں انہوں نے دیا، اور یقین کریں کہ میں نے اس سے اپنے جسم پہ ڈالا، جب نہانے گئی وہ پاٹ ڈالا، پھر شاور لیا، تو واقعی میں ٹھیک ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ہے نا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیتے، پھر جس شخص کو نظر لگی ہوتی تھی وہ اس سے غسل کرتا، تو یہ پانی اس شخص کے سر پر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو۔ اسی طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن سے ثابت ہے، سورہ قاف میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، تو جب آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر ہم سب دیکھیں گے، ابھی میں صرف سمری بتا رہی ہوں جی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے، یعنی یہ تاکید بطور ظاہری اسباب تھی، یعقوب علیہ السلام کی احتیاط و تدبیر کے ہے، یہ تاکید بطور ظاہری اسباب احتیاط و تدبیر کے ہے جسے اختیار کرنے کا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے، تاہم اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قضاء میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو قضاء میں اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن ہمیں احتیاط و تدبیر ضرور کرنا چاہیے، تو لیکن ہوگا وہی جو قضاء اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو اللہ نے لکھا ہے ہوگا وہی، جو اس کی قضاء کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، حدیث صحیح مسلم 5702 میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، نظر حق ثابت شدہ بات ہے۔ اسکرین پہ دیکھیں حدیث، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر سبقت لے جاتی، اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو نظر بد اس لیے نہیں لگی کہ آپ بہت خوبصورت یا امیر ہیں، بلکہ آپ نے اللہ کے ذکر میں کمی کی ہے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر سے بھی نظر بد سے انسان بچ جاتا ہے، بس اپنی اور اپنے گھر والوں کی صبح اور شام کے ذکر کے ساتھ حفاظت کرو۔ تو صبح شام کے ذکر ہمیں کرنا چاہیے، آپ کے پاس ویا کا نستعین ہے نظر بد سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو خوبصورت اور امیر ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر بد نہیں لگی، بلکہ آپ نے اللہ کے ذکر میں کمی کی ہے۔ تو جو شخص ذکر کے مفہوم کو سمجھنے سے محروم رہا وہ آرام دہ اور اطمینان بخش زندگی سے محروم رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو ہمہ وقت ذکر الہی سے رطب اللسان رہنا چاہیے۔ رطب جو ہے نا، رطب اللسان، رطب گیلی کھجور کو کہتے ہیں نا، بہت میٹھی بہت مزے کی ہوتی، مجھے بہت پسند ہے۔ تو رطب جو ہوتا ہے تر کھجور، گیلی تر، تو ہماری لسان کو، زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ہمیں جو ہے تر رکھنا چاہیے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو ہر وقت ذکر الہی سے رطب اللسان رہنا چاہیے، اپنی لسان کو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کی دلیل، ابھی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نظر کا لگ جانا بھرک ہے، اور نظر بد کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، اور نظر بد سے چہرے پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کی کثیر تعداد نظر بد سے وفات پائی، اور اذکار و تلاوت کی کمی کی وجہ سے نظر بد کا اثر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اذکار و تلاوت کی کمی کر دیں تو نظر بد لگ جاتی ہے، ایول آئی۔ اور بچوں کو لگ جائے تو بچوں کو نظر بد سے کا دم کرنا چاہیے۔ ابھی ہم دیکھیں گے ساری دعائیں اور آیتیں اور صورتیں۔ نظر بد سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس آیت میں ہم نے یہ بھی جانا اور سمجھا، اللہ تعالیٰ فرمانے کے اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو موعظتین پڑھیں۔ موعظتین کا مطلب ہوتا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس۔ تو یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، سونے جاتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ موعظتین پڑھنا چاہیے، اس سے بھی جو ہے نظر بد سے انسان شفا حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ اس کے بعد نظر بد اور تکلیف سے بچنے کی دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وزرع وبرا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يخرج فيها، ومن شر ما ذرع في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی یا اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں اور حادثات کے شر سے، البتہ جو حادثہ بہتری کا سبب ہو، اے رحم کرنے والے۔ اسے معجم الکبیر طبرانی نے روایت کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نظر بد اور تکلیف سے بچنے کی اور دعائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب اور اس کے عطاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اس کے بعد ہم کچھ یہ جو سب سے پہلی والی دعا دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیث، اس کی حدیث بھی دیکھیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، اس میں آتا ہے
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے لیے ان کلمات کے ذریعے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ دعا پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر دوسری دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا۔ بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ، وہ جو چار والی ہے نا جس میں 4 دعائیں ہیں، اس میں ہے یہ دعا نا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا۔ بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے اور ہر انسان کے یا حاسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا اور اس کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا۔ بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ پھر ایک اور دعا ہے جو مسنون دعا، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ اس دعا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ نظر بد ایویل آئی کے متعلق ہم نے آیت بھی پڑھی اور ہم نے دعاز بھی دیکھی، اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب، یہ ہم آیت نمبر 67 سے ہمیں پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کو، اپنے 11 بیٹوں کو غلہ لینے مصر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، یہ وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا تھا داخل ہونا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ جو ہے قد و قامت میں بھی بہت اچھے تھے اور شکل و صورت میں بھی خوبصورت تھے، تو 11 بھائی ایک دروازے سے داخل ہوتے تو کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، تو اس لیے انہوں نے احتیاطی تدبیر بتائی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ بہرحال احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جو ہے اسی طرح جادو، نظر بد جو بھی جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ دعائیں جو ہیں وہ اکثیر ہیں، وہ ہمیں سب پڑھنی چاہیے جو ابھی ہم نے پڑھی ساری، نظر بد اور اس کے لیے، اس کو ٹالنے کے لیے۔ اوکے، چلے اب ہم انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 68 انشاءاللہ۔ وہ اور لما جب دخلو وہ داخل ہوئے، من حیثو جہاں سے امرا حکم دیا، ہم انہیں، ابوہم ابو والد نے، ہم ان کے، ابوہم ان کے والد نے، ما نہ، کانا تھا کہ، یغنی کام آتا،
अनहुम उन्हें, मिन अल्लाही मिन से, अल्लाही अल्लाह, मिन अल्लाही अल्लाह से, मिन शैइन कुछ भी, इल्ला मगर, हाजतन एक हाजत थी, फी नफ्सिन दिल में, याकूबा याकूब के, कदाहा कदा उसने पूरा किया, हा जिसे, कदाहा उसने पूरा किया जिसे, व इन्नहु वह और, इन्ना बेशक, हु वो, व इन्नहु और बेशक वो, लजू इल्मिन लजू अलबत्ता वाला, था, इल्मिन इल्म, लजू जो अलबत्ता जू जो होता है वाला होता है, ठीक है। जुल अशिल मजीद आप कहते हैं ना, जुल जलाल, तो ल अलबत्ता जू वाला था, इल्म इल्म, इल्मिन इल्म, लजू इल्मिन अलबत्ता इल्म वाला था, लिमा बवजह उसके जो, अल्लम नाहू अल्लम सिखाया, ना हमने, हु इसे, अल्लम नाहू सिखाया था हमने उसे, वलाकिन ना और लेकिन अक्सरा अक्सर, अन्नासी लोग, ला यालमून नहीं वो इल्म रखते। रनिंग ट्रांसलेशन आयत 68। और वाकया भी यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफर्रिक दरवाज़ों से दाखिल हुए, तो उसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को जानते नहीं। तो हम आते हैं आयत की तरफ इंशाअल्लाह, देखते हैं आयत को। जी, अब यहाँ पे अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि 68 हम देखते हैं कि वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, जब उन्होंने रास्तों से जिनका हुक्म उनके वालिद ने दिया था दाखिल हुए, मा काना युगनी अनहुम मिनल्लाहि मिन शैइन, अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी है वो उससे उन्हें ज़रा भी बचा ले, ये नहीं हो कुछ ना था, ऐसा कुछ ना था। इल्ला हाजतन फी नफ्सिन, मगर याकूब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, हाजतन फी नफ्सिन, मगर याकूब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। उसके आगे आयत को देखते हैं। या नफ्सिन याकूबा कदाहा व इन्नहु लदू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन अक्सर नासी ला यालमून, मगर याकूब के दिल में ख्याल पैदा हुआ जिसे उसने पूरा कर लिया, बिलाशुबा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म का आलिम था, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। यानी इस तदबीर से कि मुतफरिक दरवाज़ों से दाखिल होना, अलग अलग दरवाज़ों से जाना, इस तदबीर से अल्लाह की तकदीर को टाला नहीं जा सकता। ताहम हज़रत याकूब के जी में जो नजर बद लग जाने का अंदेशा था, जो ईवल आई लग जाने का अंदेशा था, उसके पेश नज़र उन्होंने ऐसा कहा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत में फरमाते हैं कि क्या फरमाते हैं, कि आयत को देखते हैं कि व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यालमून, यानी कि ये तदबीर वही इलाही के रोशनी में थी, और ये अकीदा भी जो एहतियाती तदबीर का था, कदर को नहीं बदल सकती, क़ज़ा व क़दर में को नहीं बदल सकती, अल्लाह ताला के सिखलाए हुए इन पर मबनी था, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही उनको ये कहा था, वही के ज़रिए ये तदबीर बताई थी। अल्लाह ताला के सिखलाए हुए इन पर मबनी था, जिससे अक्सर लोग बेबहरा हैं, अक्सर लोग नहीं समझते, कि इल्म नहीं रखते। लेकिन ये जो उन्होंने एहतियाती तदबीर की थी, अल्लाह ताला ने उनको वही की थी, और उनके अल्लाह के सिखलाए हुए इल्म पर मबनी था। अब हम देखते हैं आयत नंबर 69 इंशाअल्लाह। आयत 69, वलम्मा और जब, नहीं, आयत नंबर 69, वलम्मा और लम्मा जब, दखलू वो दाखिल हुए, वाव अलिफ हमें बता रहा है वो सारे सारे 11 भाई, वो दाखिल, वो जमा का सीगा है। दखलू वो दाखिल हुए, अला यूसुफा यूसुफ पर, आवा उसने जगह दी, इलैही अपने पास, अखाहू अखा भाई अपने भाई, अखा भाई को, हु अपने, अखा भाई को, हु अपने, अखाहू अपने भाई को, काला उसने कहा, इन्नी बेशक मैं ही, अखू का अखू भाई हूँ, का तेरा, अखू का तेरा भाई हूँ, फला फ पस ला ना, फला पस ना, तब तेईस
تو ابتئیس رنج کر، تب تئیس تو رنج کر، بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یا ملون وہ عمل کرتے۔ رننگ ٹرانسلیشن 69۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ولما دخلوا علی یوسف، یہ سب 11 بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہو تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا، قال انی انا اخوکا اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ قال انی اخوکا میں تیرا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما کانوا یعملون پس یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کچھ نہ غم کر، اس کا رنج نہ کر، جو کچھ بھی یہ 10 بھائیوں نے کیا، کیونکہ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے بھائی تھے، دوسری ماں سے تھے، باپ ایک تھا ماں دوسری تھی۔ یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو بھائیوں کو پہچان گئے تھے لیکن بھائی ان کو پہچان نہیں سکے تھے، تو اس طرح جب انہوں نے 2 کو ایک کمرے میں ٹھہرایا تو بنیامین جو اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھا، اور پھر خلوت میں، خلوت اور جلوت سمجھتے ہیں نا، خلوت اکیلے میں اور جلوت سامنے سب کے، اور پھر خلوت میں بنیامین سے یوسف علیہ السلام نے باتیں کی اور انہیں پچھلی باتیں بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، آپ کو پتا ہے کنویں میں ڈال دیا تھا نا، اور پھر وہ بیچے گئے تھے، غلام بنا دیے گئے تھے، بیچے گئے تھے اور عزیز مصر کے پاس پہنچا دیے گئے تھے، تو انہوں نے پچھلی باتیں بنیامین کو بتا کر کہا ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس پر رنج نہ کر، فلا تبتئس بالکل رنج نہ کر۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو ہیلا اختیار کرنا تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ یعنی اب اگلی آیت میں آپ پڑھیں گے کہ اگلی آیتوں میں کہ اب اس آیت میں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بتا دیا، بنیامین الگ کمرے میں تھے، سب کو ایک کمرے میں 2 کو رکھا، بنیامین الگ رہ گئے تو ان کو الگ کمرے میں رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، اور انہیں بتا بھی دیا کہ میں تمہارا کھویا ہوا بھائی یوسف ہوں، اور جو ہے جو کچھ انہوں نے کیا کنویں میں ڈالا اور جو کچھ کیا ظلم، تو اب جو ہے اس کو ان باتوں کو بھول جاؤ، اس پہ رنج اور غم نہ کرو۔ اب اس کے بعد والی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ وہ ایک ہیلا اختیار کرتے ہیں یوسف علیہ السلام، وہ کیا کرنے کے لیے کہ بنیامین واپس نہ جائیں غلہ لے کے، بلکہ وہ بھائی غلہ لے کے واپس چلے جائیں۔ اور آپ کو یاد رہے کہ یہ دوسری بار غلہ لینے آئے اس شرط پہ کہ بنیامین یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ شرط غلے کی مشروط ہے، غلے شرط ہے کیا کہ بنیامین کو لائیں گے تو غلہ ملے گا، تو اس سے وہ لے آئے، اور اب وہ ایک تدبیر کریں گے اگلی آیتوں میں جس سے وہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیں گے اور بھائی واپس چلے جائیں گے، ایک بھائی یہودا نہیں جائے گا۔ چلیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ آیت نمبر 70 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فلما پھر جب جہازہم اس نے تیار کر کے دیا انہیں، جہازہ اس نے تیار کر کے دیا ہم انہیں، بجہازہم بجہازی سامان، ہم ان کا، بجہازہم سامان ان کا، جعلا اس نے رکھ دیا، السقایا پیالہ، السقایتا یا سقایا پیالہ، فی رحل سامان میں، رحلہ کہتے ہیں سفر کرنے کو نا، تو سفر میں رحلی سامان بھی لیا جاتا، فی رحلی سامان میں، اخی ہی اخی بھائی ہی اپنے، اخی ہی اپنے بھائی کے، ثم پھر، اذنا پکارا، مؤذن ایک پکارنے والے نے، جو اذان دیتا ہے اس کو بھی مؤذن کہتے ہیں نا، مسجد میں جو امام جو اذان دیتے ہیں اس کو مؤذن کہتے ہیں، تو اذنا پکارا، مؤذن ایک پکارنے والے نے، یہاں مؤذن اذان دینے والا مراد نہیں ہے، یہاں پکارنے والا مراد ہے، ایتو وہ بھی پکار ہی رہے ہوتے ہیں نا، مؤذن بھی مسجد میں کیا کرتے ہیں، ایک اذان ایک پکار ہوتی ہے، ایک بلانا ہوتا ہے نماز کی طرف، تو مؤذن ایک پکارنے والے نے، ایتوہا العیر اے قافلے ایتوہا اے العیر قافلے والو، تو جب آپ نے دیکھا ہوگا ایہل آتا ہے
یا ایتھل آتا ہے، تو ایہل مذکر کے لیے آتا ہے، ایتھل مونس کے لیے آتا ہے، ایتھل عیر، اے قافلے والو، انکم انا بے شک کم تم لسارقون، لا البتہ سارقون چور ہو، سارق کی جمع۔ اب ہم آتے ہیں رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف انشاءاللہ۔ جب یوسف ان علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ چلے ہم دیکھتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب انہیں ان کا سامان کیا ہوا، رکھوا دیا۔ کیا سامان تھا جو ان کا غلہ جو لینے آئے تھے، تو اونٹ پر ان لوگوں کا سامان جو غلہ رکھ دیا۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو جہازہم بجہازہم، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم ہا زائے، ٹھیک ہے، جیم ہا زے یعنی جیم ہا زائے، تو جہز بھی اسی سے ہے، اور یہ جو سامان جو غلہ لے جا رہے تھے اس کے لیے بھی جہازہ لفظ استعمال کیا، جو والدین جہیز دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، وہ بھی اسی سے ہے۔ اور آپ نے اس میں پڑھا ہوگا تدفین و تجہیز، آپ نے لفظ پڑھا ہے نا، اچھی جب اردو بولی جاتی ہے کہ اب ان کی فلان فلان کا انتقال ہو گیا، اب ان کی تدفین و تجہیز ہوگی، وہ بھی جیم ہازائی سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب انہیں ان کا سامان و اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دے دیا، تو اس پہ رکھوا دیا ان کے غلے کو، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی، تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، غلے کے ساتھ کیا رکھ دیا، بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سقایا السقایۃ، یہ سقایا پانی پینے کا برتن سونے یا چاندی کا تھا، پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اسی سے لیا جاتا تھا، اسے چپکے سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جالا سقایا فی رحل اخی ہے، بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر کیا ایک آواز دینے والے نے پکار کے کہا کہ اے قافلے والو، ایتھا العیر، کیا کہا، العیر اصلاً ان اونٹوں، گدھوں یا خچر کو کہا جاتا ہے جن پر غلہ لاد کر لے جایا جاتا ہے، اور یہاں یہ جو ہے اونٹ پہ غلہ لاد کے دیتے تھے نا، پر پرسن کتنا اناج دے رہے تھے، کتنا غلہ دے رہے تھے یوسف علیہ السلام، جتنا کہ اونٹ پر غلہ آ جائے اتنا دے رہے تھے پر پرسن، تو یہاں پہ اس کو اونٹوں پہ دیا جاتا، تو العیر اصل میں اونٹوں، گدھوں یا خچر کو کہا جاتا ہے۔ خچر جو ہوتا ہے میول کو کہتے ہیں، گدھے اور گھوڑے کے درمیان کا ایک جانور ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں، جن پر غلہ لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ یہاں مراد اصحاب العیر یعنی قافلے والے، آپ کا لفظی ترجمہ بھی بتا رہا ہے اے قافلے والوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس میں آیت میں انکم لسارقون، تو مؤذن نے کیا ازنا مؤذن پکارنے والے نے کیا پکارا کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو، انکم لسارقون، کیونکہ پیالہ انہوں نے بنیامین کے سامان میں غلے میں رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب پیالہ نہیں ملا تو کہاں سے نکلا، بنیامین کے سامان میں سے۔ چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ منادی حضرت یوسف کے سوچے سمجھے مضبوط منصوبے سے آگاہ نہیں تھا، منادی کو تو پتہ نہیں تھا نا، جو منادی کر رہا تھا، پکار رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا منصوبہ کیا ہے بھائی کو روکنے کا، یا اس کے معنی ہے کہ تمہارا حال چوروں کا سا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا، سب بھائیوں نے، وَأَقْبَلُوا، جبکہ وہ متوجہ ہوئے، علیہم ان کی طرف، ماذا کیا چیز ہے، تخفضون تم گم پاتے ہو۔ تو رواں ترجمہ، انہوں نے، رننگ ٹرانسلیشن، انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی، ٹھیک ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے، کیونکہ پکارنے والے نے
پکارا تھا کہ پیالہ جو ہے نہیں ہے، اور جو ہے پیالہ بنیامین کے سامان میں غلے میں پایا گیا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا تھا۔ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ تم تو چور ہو، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ واقبلوا علیہم، انہوں نے منہ ان کی طرف کیا، واقبلوا ان کی طرف منہ کیا، ماذا تفقدون، کہ تم کیا گم کر بیٹھے ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا، جو اب پکار رہے تھے نا ان کی طرف بھائیوں نے منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔ آیت نمبر 72، اب کیا جواب آیا؟ قالو، انہوں نے کہا، واقبلوا، جبکہ وہ متوجہ ہوئے، علیہم، اللہ پر، ہم ان کی، علیہم ان کی طرف، ماذا کیا چیز، ویسے اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے لیکن کانٹیکس میں طرف ہو گیا، جب سینٹنس بنتا ہے کانٹیکس بنتا ہے تو علیہم تو طرف ہو گیا، ان کی طرف، ماذا، اچھا ہم جو ہے یہ تو ہم کر چکے 71، 72 کرتے، قالو انہوں نے کہا، نفقدو ہم گم پاتے ہیں، سوا پیالہ، الملکی بادشاہ کا، ولیمن اور لمن اس کے لیے جو، جا لائے بھی اسے، ہملو بوجھ ہے، بعیرن، بعیرن ایک اونٹ کا، و انا و اور انا میں، بھی اس کا زعیم، ضامن ہوں۔ تو اب رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 72، سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ ان کے جمعدار نے کہا، یعنی جو ذمہ دار جو شخص تھا نا، یہاں جب ہمارا وہ جمعدار سویپر نہیں، دوسرا یعنی کہ ذمہ دار شخص، ان کے جمعدار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، جب انہوں نے پوچھا نا کہ ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیالہ، تو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، نفقدو سواء الملکی، تو جواب، تو جب انہوں نے پوچھا تم گم کیا پاتے ہو بھائیوں نے، تو جو انہوں نے کہا، بادشاہ کے آدمیوں نے کہ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، ولیمن جا ہملو بعیرن، اور جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور اس وعدے کا میں ضامن ہوں، یعنی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی، یعنی اس سے پہلے کہ تلاشی لی جائے، ذرا کوئی چیز گم ہوتی ہے تو تلاشی لی جاتی کہ کس نے چرایا ہے، کس نے لیا ہے، تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی جو شخص یہ جامع شاہی، یہ بادشاہ کا پیالہ جامع شاہی ہمارے حوالے کر دے گا، تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اونٹ اٹھا سکے۔ اب آیت نمبر 73 میں ہم دیکھتے ہیں آگے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قالو، آیت نمبر 73 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، قالو انہوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، آپ کو پتہ ہے نا کہ عربک میں یہ لوگ قسم کھاتے ہیں، تاللہ، واللہ، باللہ، تاللہ قسم اللہ کی، لقد، لا البتہ، قد تحقیق، یہاں دو تاکید ہے، لا اور قد، لقد البتہ، تحقیق، علم تم، جان لیا تم نے، ما نہیں، جے نہ، جے آئے نہ ہم، جے نہ آئے تھے ہم، لنفسدہ لی کے نہ، لی کے نو ہم، افسدہ فساد کریں، لنفسدہ کہ ہم فساد کریں، فی الارضی زمین میں، و اور ما نہیں، کننا یہ کن اور نہ تھا، تجدید نے کننا ساتھ ہو گیا، کننا ہیں ہم، کن ہیں، نہ ہم، کننا ہیں ہم، سارقین چوری کرنے والے، سارق کی جمع ترجمہ، ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ تو آیت کی طرف آتے، قالو وہ بولے، یعنی بھائی بولے، تاللہ قسم اللہ کی، لقد علمتم ما جینا لنفسد فی الارض، کہ تم خوب جانتے ہو، تم لوگوں کو علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے، وہ تو غلہ لینے آئے تھے نا، ہم تو غلہ لینے آئے تھے، وما کننا سارقین اور نہ ہم چور ہیں، یہاں پہ نا زمین میں یعنی ملک میں، فی الارض زمین میں، ملک میں نہیں، ملک شام میں، ملک مصر میں، ایجپٹ میں، یعنی برادران یوسف چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے جو یوسف علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہ رہے تھے نا، تو برادران یوسف چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے جو حضرت یوسف نے تیار کیا تھا، اس لیے قسم کھا کر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی نفی کی۔
پھر آیت نمبر 72 انشاءاللہ. word to word translation. word to word translation. 73 اب 74 ہے نا انشاءاللہ. جی 74. قالو انہوں نے کہا فما تو ما کیا فما تو کیا ہے جزاؤہ جزا بدلہ ہو اس کا جزاؤہ بدلہ ہے اس کا ان اگر کنتم ہو تم کاذبین جھوٹے. ٹھیک ہے. کاذبن کی جمع. رننگ ٹرانسلیشن 74. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے. تو آیت کی طرف آتے ہیں. قالو کہا برادران یوسف نے کہا فما جزاؤ چور کی کیا سزا ہے ان کن تم کاذبین اگر تم جھوٹے ہو. وہ جو ہے جو بادشاہ کے لوگ تھے ان سے کہا برادران یوسف نے کہ اگر تم جھوٹے ہوئے اگر ہمارے پاس سے نہیں نکلا تو پیالہ بادشاہ کا تو چور کی سزا کہ اگر یعنی اگر تمہارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی. آیت نمبر 73. اب کیا جواب دیا انہوں نے بادشاہ کے آدمیوں نے. قالو 70 آیت نمبر 75 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 75 کا کرتے ہیں. قالو انہوں نے کہا جزاؤ بدلہ اس کا من وہ ہے جو وجدہ پایا گیا فی رحلی اس کے سامان میں فہوا تو ہوا وہی فہوا تو وہی جزاؤ بدلہ ہے اس کا. رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ 75. انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. قالو کہنے لگے تو بادشاہ کے لوگوں نے جواب دیا کیا جواب دیا جزاؤ من وجدہ فی راحلہ فہوا جزاؤ کہ جواب دیا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب سے پایا جائے گا وہی اس کا بدلہ ہے. یعنی کہ جس کے سامان میں سے بادشاہ کا پیالہ جام پایا جائے گا وہی اس کا بدلہ ہوگا کہ پھر وہ شخص یہاں پر جو ہے رکھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ شخص یہاں پہ رکھ لیا جائے گا. کذالک نجزی الظالمین اور ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اب رننگ ٹرانسلیشن کی طرف یہ آیت کی طرف ہم آ گئے. یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے. یہ حضرت یعقوب کی شریعت میں سزا تھی جس کے مطابق یوسف کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی تھی. کیا سزا تھی؟ یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس نے اس کی چوری کی تھی. یہ حضرت یعقوب کے شریعت میں سزا تھی جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی تھی کہ اب ان کو کنان میں یہ سزا تھی کہ چور کو اسی آدمی کے سپرد کیا جاتا ہے جس کی انہوں نے چوری کی ہوتی. اب 75 انشاءاللہ اگلی آیت ہم کرتے ہیں. 70 یعنی چور کو یہ قول بھی برادر نے یوسف ہی کہا ہے. بعض کے نزدیک یوسف کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں لیکن آیت کا اگلا ٹکڑا کہ بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے تھے اس قول کی نفی کرتا ہے. 76 فبدا پس اس نے شروع کیا بھی اوعیتہم ان کے تھیلوں خرجیوں سے قبلہ پہلے ویائی تھیلے خرجی سے اخیہی اپنے بھائی کے ثم پھر استخرجا اس نے نکال لیا اسے من ویائی تھیلے خرجی سے اخیہی اپنے بھائی کے. کذالک اس طرح کدنا تدبیر کی ہم نے لیوسفا یوسف کے لیے مانا کانا تھا وہ لیا خزا کہ وہ پکڑ سکے اخاؤ اپنے بھائی کو فی دین قانون میں الملکی بادشاہ کے اللہ مگر ان یہ کہ یشاء جو چاہے اللہ نرفع ہم بلند کرتے ہیں رفع سے رفع کیا بلند کرنا ہم بلند کرتے ہیں درجاتن کی جمع من جس کے نشاء ہم چاہتے ہیں وہ فوقا اور فوقا اوپر کلی ہر ذی علم ان والے کے علیم ایک خوب علم والا ہے. تو جو ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں.
ذرا میوٹ کر دیجئے, کچھ کوئی بہن جی میں نے میوٹ کر دیا. تو رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کرتے آیت 76. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی, پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کو تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے, ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں, اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. اب یہ بڑی غور کرنے والی آیت ہے کہ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ, پھر کنکلوڈ کرتے ہیں, ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے. آیت فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ, تو پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کی سامان کی تلاشی سے پہلے. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ, پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان زمبین سے نکالا, یعنی پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی, آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا. ان کو تو پتا تھا نا, یوسف علیہ السلام نے ہی رکھوایا تھا. آخر بنیامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے. پہلے بنیامین کے سامان میں دیکھ لیتے تو لوگوں کو شک ہو جاتا کہ یہ تو سوچا سمجھا منصوبہ ہے, انہی نے اپنے بھائی کے اس میں پیالہ رکھا ہے تاکہ وہ روک لے بھائی کو ادھر. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اوکے, اس کے بعد کذالک کدنا لیوسف کہ ماکانہ لیاخذ اخاہ فی دین الملک, ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی. کیا تدبیر کی؟ یعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی کہ کیا کہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دو. اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت ہی لے کے ہو جائز ہے, بشرطے کہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو. تو یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس آیت کی نص سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا. پھر اس کے بعد مگر یہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کی چاہے درجے بلند کرتے ہیں, الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء, مگر یہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح اچھا یہ یعنی بادشاہ مصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا اس کی روح سے بنیامین کو اس طرح روکنا ممکن نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ بتلاؤ اس جرم کی سزا کیا ہوگی جس طرح یوسف کو اپنی عنایت اور مہربانیوں سے بلند مرتبہ عطا کیا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم, یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے, اور کوئی علم والا یہ نہ سمجھے کہ میں بہت عالم ہوں, کیونکہ ہر علم والے کے اوپر یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے. اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ فوق کل ذی علم علیم, ہر صاحب علم کے اوپر ایک بڑا اس سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. اور یہ آپ جائیں کبھی, آپ کوئی لیکچر دیں, کوئی بات کریں, کوئی درس دیں کہیں بھی دین کا یا دنیا کا, تو آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سوالوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے. تجربہ کر کے دیکھیں. اور پھر اللہ کا علم کے آگے تو کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ تو علیم ہے, وہ تو خوب جاننے والا ہے. تو اب یہاں پہ یہ تھا کہ انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر ان کو سجھائی. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں عزیز مصر کا جام رکھ دیا, پیالہ بھی رکھ دیا, اور جو ہے اس لیے اور پھر سزا بھی پیالہ بھائی کے سامان سے نکلا تو سزا بھی پوچھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جس کی چوری کی وہاں رکھ لیا جائے, یعنی یہ مصر میں رکھ لی جائے, کیونکہ مصر کے قانون میں وہ کبھی بھی ان کو نہیں رکھ سکتے تھے اپنے بھائی کو. تو بس یہ ایک تدبیر تھی جس سے ان کو وہ اپنے بھائی کو یہاں رکھ پائے, کیونکہ چور کی سزا کیا ہے. انہی سے پوچھا تمہارے قانون میں, تو انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ یہی ہے کہ جس کی چوری کی اس کے سپرد کر دیا جائے. تو اس طرح وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کو کامیاب ہو گئے. اب انشاءاللہ ہمارا ٹائم بھی اوور ہو گیا, ہم انشاءاللہ جو ہے کل نہیں پرسوں جمعے کے روز اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ 3 بجے, وہی ہمارا 3 بجے ٹائم ہوگا الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ.
तो सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, वो एक छोटी वीडियोस भी हमारी अब एडिट हो रही है ना, तो वो हो गया छोटा वीडियो हमारा, मैंने अभी पोस्ट नहीं किया है। मैं आज वो पोस्ट करके उसको बहुत शेयर कीजिएगा। हमारा छोटा जो वीडियो जो था उस पर है, जो हमारी जो आयत गुजरी थी ना, कि क्या क्या थी हमारी, नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, उस पे बहुत छोटी 15 मिनट 17 मिनट की हमारी वीडियो है। तो वो मैं पोस्ट करूंगी, उसको उसको भी खूब शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह, और आप भी दोबारा से उसको बाजी मुझे एक बात पूछना था। जी जी जरूर पूछें और जरूर पढ़िएगा। जी जी, आप अपनी ओ, बात ओ,